बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। दहशतनाक रात। रात का पिछला पहर होगा जब मेरी आंख अचानक खुल गई। गले में कांटे पड़ रहे थे। गिलास उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो याद आया रात पानी तो रखा ही नहीं था। ना चाहते हुए भी उठकर लैंप ऑन किया। चप्पल पहन ही रहा था कि लाइट चली गई। क्या मुसीबत है, मैं बड़बड़ाया। अंदाजे से चलता हुआ कुर्सी तक आया और स्वेटर उठाकर पहना। ये रात तो पिछली कई रातों से ज्यादा सर्द है, मैंने दिल में सोचा और सीढ़ियां उतरकर किचन में आ गया। डिस्पेंसर से पानी लिया और वहीं किचन काउंटर के पास स्टूल पर बैठकर पानी पी रहा था कि कान फाड़ देने वाली चीख ने मेरे औसान खता कर दिए। आवाज ही ऐसी थी जैसे कोई गुर्रा रहा हो। कभी कभी महसूस हो रहा था जैसे किसी का नरखरा काट दिया हो और भल भल उबलता खून के दरमियान चीखने की कोशिश कर रहा हो। शदीद सर्दी में भी मेरे माथे पर पसीना आ गया। टॉर्च कमरे में ही थी, लिहाजा मैं सीढ़ियां फलांगता हुआ वापस अपने कमरे में आ गया। ये आवाजें तकरीबन अब रोज का मामूल बन गई थी, मगर हर रोज ऐसा लगता था जैसे इनकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है। सुबह तक मैं करवटें बदलता रहा तो आंख लग गई। पता नहीं कब तक सोता रहता अगर राफे आकर मुझे ना उठाते। रात मेरे छोटे साले साहब की शादी के सिलसिले में ससुराल में ढोल की थी। राफिया और बच्चे वहीं रुक गए थे, मगर मैं घर वापस आ गया। हालांकि राफिया का मूड खराब हो गया था। अरहम, कल छुट्टी है, आप भी यहीं रुक जाए ना, वो बिलाल को सुलाते हुए बोली। नहीं यार, तुम्हें पता तो है मुझे अपने बिस्तर के अलावा कहीं और नींद नहीं आती। मैंने अपना मोबाइल फोन और गाड़ी की चाबियां उठाते हुए जवाब दिया और खुदा हाफिज कहकर घर की तरफ निकल गया। रात तो जैसे तैसे गुजर गई थी। सुबह मैंने राफिया को कुछ ना बताया, वो वैसे भी जल्दी में थी। अपने और बिलाल के कपड़े बैग में रखकर मुझे रात मेहंदी के लिए जल्द आने की तलकीन करती चली गई। साइड टेबल से घड़ी उठाकर देखी तो 1:30 बज रहा था। अक्लमंदी से बिस्तर से निकला और मुंह हाथ धोकर किचन में आया तो राफिया ने मेज पर मेरा खाना गर्म करके रखा हुआ था। मुझे एकदम ही अपनी बेगम पर ढेरों प्यार आ गया। वो थी ही ऐसी ख्याल रखने वाली। खाने से फारिग होकर एक कप गर्म कॉफी बनाई और अखबार लेकर बैठ गया। आज मेरा इरादा था कि स्टेट एजेंट से मिलकर घर को बेचने की बात करूं। दरअसल इस चीखो पुकार ने हम दोनों को ही खौफजदा कर दिया था। आस पड़ोस में इतना मेल जोल तो था नहीं, बस सलाम दुआ की हद तक बात थी और मैं वैसे भी नहीं चाहता था कि ये बात फैले कि घर की कीमत ना गिर जाए, जो मैं हरगिज नहीं चाहता था। फ्रेश होकर मैंने राफिया को फोन करके बता दिया कि मैं काम से निकल रहा हूँ। उसने फिर ताकीद की कि रात वक्त पर पहुंच जाइएगा। बेफिक्र रहो, मैं 8 बजे तक आ जाऊंगा। बिलाल क्या कह रहा है? मैंने अपने 2.5 साल बेटे के बारे में पूछा तो राफिया हंसी। करेगा क्या, खाला और नानी की गोदों में घूम रहा है और कहना क्या है उसने, बस ऐसे ही। ओके जान, मेरे बेटे को बहुत प्यार देना, खुदा हाफिज। स्टेट एजेंट से मुलाकात काफी उम्मीद अफसा रही। उसके पास एक पार्टी मौजूद थी जो इसी इलाके में घर खरीदना चाहती थी जहां मेरा घर था। शाम में उन लोगों को घर लाने की बात तय हो गई और यूं मैं हल्का फुल्का होकर घर वापस आ गया। साले साहब की शादी बखैर खूबी इख्तिताम पजीर हो गई और राफिया और बिलाल घर वापस आ गए। बल्कि वलीमे के बाद मेरे साथ ही दोनों आ गए थे। आधी रात का वक्त होगा जब हम दोनों मियाँ बीवी की आंख बेक वक्त खुल गई। कमरा इस कदर यकबस्ता हो रहा था कि कंबल ओढ़ने के बावजूद पैरों में खून जमता हुआ महसूस हो रहा था। यार राफिया, मुझे मोजे निकाल दो प्लीज, पैरों में ठंड लगती है तो सर में दर्द शुरू हो जाता है, मैंने राफिया को बिस्तर पर बैठे देखकर कहा। अभी वो अलमारी के करीब ही गई थी कि फिर से वही हौलनाक चीखों का सिलसिला शुरू हो गया। और हम प्लीज कुछ करें, इन आवाजों ने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। वो बाकायदा कपकपा रही थी। बात कर ली है मैंने,
جلد گھر فروخت ہو جائے گا۔ میں نے اس کو کاندھے سے تھام کر کہا، پتہ نہیں محلے والے بھی کیسے ہیں، کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ان آوازوں سے۔ یہ تو تم صحیح کہہ رہی ہو۔ یہ کہہ کر میں نے کھڑکی سے پردہ سرکایا تو میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ ہمارے لان میں موجود جامن کے درخت پر کسی کی لاش لٹک رہی تھی۔ یہ منظر اس قدر ہیبت ناک تھا کہ میں مرد ہو کر بھی لرز اٹھا۔ رافعہ بلال کو سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ یقیناً اس نے بھی یہ ڈراؤنا منظر دیکھ لیا تھا۔ میں نے جھٹ پردہ برابر کر دیا اور سوئچ بورڈ کی طرف لپک کر لائٹ جلانے کے لیے بڑھا ہی تھا کہ ہمارے کمرے کے دروازے کو کسی نے دھڑ دھڑانا شروع کر دیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ مین ڈور کے بعد سیڑھیوں اور پھر لاؤنج پار کرنے کے بعد ہمارا کمرہ تھا۔ یہاں تک کوئی کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اس خیال نے میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی بھر دی۔ میں ششو پنچ میں ہی تھا کہ کیا کروں کہ رافعہ کی لرزتی ہوئی آواز آئی، ارم، خدا کے لیے دروازہ مت کھولیں، پولیس کو فون کریں۔ یہ کہہ کر وہ بلند آواز سے آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ میں نے تیزی سے فون اٹھایا اور علاقے کے تھانے کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اب دروازے کا پیٹنا تو بند ہو گیا تھا، مگر صاف محسوس ہو رہا تھا جیسے نیچے گھر میں کئی لوگ چل پھر رہے ہیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی اور پھر ڈور بیل بجنے لگی۔ اب تو رافعہ نے ہچکیوں کے ساتھ رونا شروع کر دیا تھا۔ بلال بھی اس ہنگامے میں جاگ گیا اور وہ بھی منہ بسور کر رو رہا تھا۔ رافعہ، تم دروازہ اندر سے بند کر لو، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ نہیں نہیں، آپ کہیں نہیں جائیں گے، آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ اس نے لپک کر میرا بازو پکڑ لیا۔ ڈور بیل اب بھی بج رہی تھی۔ اسی اثنا میں بستر پر پڑے میرے سیل فون پر انجانا نمبر جگمگانے لگا۔ اچھا، فون تو اٹھانے دو۔ دوسری طرف ایس ایچ او صاحب تھے۔ ارحم صاحب، اتنی دیر سے ہم بیل بجا رہے ہیں، آپ کہاں ہیں؟ جی سر، میں آیا۔ میں نے رافعہ کو تسلی دی اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ ارحم صاحب، گھر آپ کا اندر سے بند تھا، آپ نے ہی کھولا ہے، یعنی کوئی اور داخل نہیں ہوا، اور جس لاش کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بھی وہاں نہیں ہے۔ پڑوس کے گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ چوکیدار نے بتایا ہے کہ اس نے تو کوئی آواز بھی نہیں سنی، حالانکہ وہ سونے سے قبل گھر کے اطراف کا چکر لگا رہا تھا۔ بہرحال ہم اب چلتے ہیں، کوئی خاص بات محسوس کریں تو یہ میرا ذاتی نمبر ہے، پلیز کال می۔ میں نے پولیس والوں سے مصافحہ کیا اور دروازہ بند کر کے اندر آنے کے لیے پلٹا تو نظر جامن کے درخت پر پڑی۔ اس کے پتے چاندنی میں چمک رہے تھے۔ صبح میں نے رافعہ اور بلال کو اپنے والدین کے گھر ڈراپ کیا، کیونکہ میں اب اس گھر میں ایک لمحہ بھی گزارنا نہیں چاہتا تھا۔ جو کچھ رات ہوا وہ وہم نہیں تھا، اور مجھے اور رافعہ کو ایک ہی وقت میں ایک سا وہم کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ غیر معمولی ہے، مگر میں یہ سب سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ واپسی پر اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس گیا اور پارٹی کو آج ہی لانے کا کہہ کر گھر آیا تاکہ ضروری سامان سمیٹ کر امی کے گھر پہنچا دوں۔ اب وہیں سے نئے گھر شفٹ ہونا تھا۔ میں اپنے چھوٹے سے بچے اور بیوی کو ایسے خوفناک ماحول میں نہیں رکھ سکتا تھا جہاں میرا اپنا دل بند ہو رہا ہو۔ سامان گاڑی کی ڈگی میں رکھا اور نکلنے سے پہلے گھر کی تمام کھڑکیاں اور دروازے بند کر رہا تھا کہ ڈور بیل بجی۔ یہ اس وقت کون آ گیا؟ میں نے سوچا، اوہ، ہو سکتا ہے ایجنٹ ہو۔ یہ بات اطمینان بخش تھی۔ میں نے تیزی سے باہر نکلنے کے لیے جیسے ہی ہینڈل پر دباؤ ڈالا، مجھے شدید کرنٹ لگا۔ میں جھٹکے سے پیچھے گرا۔ جھٹکا اتنا شدید تھا کہ میرے ہاتھ سے فون نیچے قالین پر گر گیا۔ فون اٹھا کر جیسے ہی سامنے دیکھا تو مجھے لگا کہ میرا دم نکل جائے گا۔ میرے سامنے عجیب الخلقت بلا کھڑی تھی۔ آنکھوں کی جگہ گہرے گڑھے تھے اور چہرے پر گوشت جگہ جگہ سے لٹک رہا تھا، جس میں کیڑے کل بلاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ زمین پر بھی گر رہے تھے۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس نے میری جانب اپنے ہاتھ بڑھائے جو لمبے ہوتے ہوتے اس قدر لمبے ہو گئے کہ مجھ سے محض چند انچ دور رہ گئے۔ میں نے پلٹ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر اس بلا کے نوکیلے ناخن مجھے اپنے بازوؤں میں پیوست ہوتے ہوئے محسوس ہوئے اور میں درد سے بلبلا اٹھا۔ اس نے مجھے بچے کی مانند اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور اپنے چہرے کے پاس لے گئی جہاں بے شمار کیڑے کل بلا رہے تھے۔ پھر اس نے اپنا منہ کھولا اور اپنے بڑے بڑے دانتوں سے میرا سر بمبوڑنے لگی۔ صبح سے شام ہو گئی ہے اور ارحم کا کچھ پتہ نہ تھا۔ رافعہ پریشانی میں بار بار اس کے سیل فون پر فون کر رہی تھی، مگر فون بند آ رہا تھا، اس لیے وہ حد سے زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ مغرب کے قریب بارش شروع ہو گئی اور ارحم کا ابھی تک کچھ پتہ نہ تھا۔
رات جب ارحم گھر نہیں آیا تو گھر والوں کو بھی معاملے کی نزاکت کا اندازہ ہوا۔ رافعہ نے اپنے گھر والوں کو بھی ارحم کی گمشدگی کے بارے میں بتا دیا۔ اس کے بھائی فوراً رافعہ اور ارحم کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر تو عجیب و غریب صورتحال دیکھنے کو ملی۔ مین گیٹ بند تھا، جس کو پھلانگ کر وہ اندر گئے تو گاڑی پورچ میں کھڑی تھی۔ چند بیگز ڈگی میں رکھے تھے، 2 ہینڈ کیری باہر پڑے تھے۔ گاڑی کے اگنیشن میں بھی چابی لگی تھی۔ داخلی دروازہ کھلا تھا اور ارحم کا کچھ پتہ نہ تھا۔ رات میں تو وہ گھر واپس آ گئے، مگر صبح رافعہ کو اور ارحم کے والد کو لے کر سیدھے تھانے گئے اور موبائل کے ہمراہ گھر آئے۔ رافعہ کی تو حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ اول تو وہ گھر کے اندر جا ہی نہیں رہی تھی، مگر ارحم کے والد کے سمجھانے پر اندر داخل ہو گئی۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے چھوڑ کر گئی تھی، سوائے فرش پر بکھرے موبائل فون کے ٹکڑوں کے جو لاؤنج میں ہر طرف بکھرے ہوئے تھے۔ پولیس اپنی تفتیش کر رہی تھی، مگر یہ سمجھ سے باہر تھا کہ ارحم کہاں غائب ہو گیا ہے اور فون کے اتنے ٹکڑے کیسے ہو گئے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے ہتھوڑے کی ضربیں لگا لگا کر فون کو چکنا چور کر دیا ہے۔ صورتحال بے انتہا گمبھیر تھی۔ ایک جیتا جاگتا انسان کہاں چلا گیا؟ سب حیران تھے۔ پولیس اپنی تفتیش کر رہی تھی، آس پڑوس سے بھی معلومات لی گئی، مگر کسی کو کچھ پتہ نہ تھا۔ رافعہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ ارحم کی والدہ پر غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ ہنستا بستا خاندان ایک دم ہی جیسے کسی بری نظر کا شکار ہو گیا ہو۔ ارحم کو لاپتہ ہوئے 8 روز گزر چکے تھے جب ارحم کے والد کے نمبر پر تھانے سے کال آئی۔ بڑے صاحب، آپ ذرا تھانے آ جائیں اور ممکن ہو تو اکیلے نہ آئیں، ہمراہ کسی کو لیتے آئیں۔ رافعہ نے سنا تو وہ ضد کرنے لگی کہ میں بھی جاؤں گی۔ بیٹا، تم اپنی ساس کے پاس رکو، تمہاری تو اپنی حالت بہت خراب ہے۔ رافعہ کے سسر نے اس کو نرمی سے سمجھایا، حالانکہ ان کا اپنا دل پتے کی طرح لرزتا ہوا محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ برا ہو گیا ہے، ان کے بیٹے کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے۔ انہوں نے چھوٹے بیٹے کو ہمراہ لیا اور تھانے کی جانب روانہ ہو گئے۔ راستے میں رافعہ کے والد کو بھی پہنچنے کا کہا۔ تھانے دار صاحب نے ان کے تھانے پہنچتے ہی انہیں اپنے پیچھے آنے کا کہا اور گاڑی میں بیٹھ کر ارحم کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ گھر کے باہر پولیس کی موبائل اور ایمبولینس موجود تھی۔ لان میں چادر سے ڈھانپی گئی کسی کی لاش رکھی تھی۔ یہ منظر ان سب کا دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ بزرگوار، 11 بجے کے قریب آپ کے سامنے والے گھر سے کسی صاحب نے کال کر کے کہا کہ اس گھر میں درخت سے لاش لٹک رہی ہے۔ ہم نے موقع پر پہنچ کر لاش کو درخت سے اتارا ہے۔ لاش کی حالت بہت بری ہے، مگر آپ کو ہمت کرنی ہوگی اور شناخت کے تکلیف دہ عمل سے گزرنا ہوگا۔ لاش بری طرح ادھڑی ہوئی تھی، جسم کے ہر حصے سے خون رس رہا تھا۔ ارحم کی دونوں آنکھیں نوچ لی گئی تھی، کھوپڑی کو بھی جیسے دانتوں سے چبایا گیا تھا۔ نرخرا کٹا ہوا تھا، جگہ جگہ بڑے بڑے دانتوں کے نشان تھے۔ ارحم کے والد تو لاش دیکھ کر ہی دل پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئے۔ رات ہی لاش کو سرد خانے منتقل کر دیا گیا اور اگلے دن تدفین بھی ہو گئی۔ پولیس نے اپنی روایتی سستی اور نااہلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیس بند بھی کر دیا۔ یوں ایک باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ رافعہ پر اس سانحے کے بعد کیا گزری وہ الگ داستان ہے، مگر یہ راز ہی رہا کہ اس رات ارحم کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ 8 دن کہاں غائب رہا اور 8 دن بعد اس کی لاش کس نے درخت پر لٹکائی؟ کیا وہ اپنی گمشدگی کے دوران زندہ تھا اور جس رات لاش ملی اس رات ہی اس کا قتل ہوا؟ کیونکہ جسم پر لگے زخم اور بہتا خون میڈیکل رپورٹ کے مطابق بالکل تازہ تھا۔ کیا کھڑکی سے جو لاش ارحم نے لٹکتی دیکھی تھی وہ اس کی اپنی تھی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب نہیں ملا۔ ارحم اور رافعہ کا گھر آج بھی اسی طرح بند پڑا ہے اور راتوں میں اکثر وہاں سے کسی کے غرانے اور اذیت ناک چیخوں کی آوازیں آتی ہیں۔ لگتا ہے جیسے کہ کسی کا نرخرا کاٹ دیا گیا ہو اور وہ بھل بھل بہتے خون کے ساتھ چیخنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔